स्टार्ट हो गया, मैं स्टार्ट से करूंगा। ठीक। जी आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अज़रों के व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। आज जैसा कि आपको मालूम है कि एतकाफ होने जा रहा है और आज उसकी पहली रात होगी जिसमें लैलतुल कद्र भी आती है। और दूसरी अहमियत आज की ये कि आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे चौथे खलीफा हैं, खलीफा राशिद, उनकी शहादत का रोज़ भी है। तो आज लैलतुल कद्र की अहमियत और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की शहादत के बारे में बात करने के लिए हमने आलमी इंटरनेशनल स्कॉलर हैं मलिक मोहम्मद एजाज साहब, उनको दावत दी है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। पहले हमें ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत और उनकी खिलाफत के जो चीदा चीदा नकात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रमज़ान मुबारक के इन बाबरकत घड़ियों में आपको, आपकी वसातत से आपके जुमला नाज़रीन को, सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी और बरकत की बात है कि इन दिनों में जब हर तरफ पाबंदियां मिलने मिलाने पे लोग एक दूसरे से दूर हैं और आपने सोशल मीडिया और इस जदीद ज़राए को इस्तेमाल करते हुए सबको एक दूसरे के करीब किए। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए और इसी तरह हमेशा सोशल मीडिया को नौजवान नस्ल के लिए पॉजिटिव रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपने जो गुफ्तगू का आगाज़ किया, यकीनन आज वो बाबरकत दिन है कि दूसरा शब शुरू होने जा रहा है और एतिकाफ की शब भी है। और मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा 19 रमज़ान मुबारक को ज़ख्मी हुए थे और 21 रमज़ान मुबारक को आपकी उस ज़ख्म की वजह से शहादत हुई थी। दोनों बातें एक दूसरे के बड़े करीब करीब हैं। पहली बात, आपने मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अली और कुरान एक साथ आएंगे। हज़रत अली और कुरान का जिस तरह ताल्लुक है, इसी तरह रमज़ान और कुरान का भी आपस में ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैंने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। फिर इससे देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अश-शहरु रमज़ान उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। सो रमज़ान, कुरान और एतिकाफ की बात भी करेंगे। पहले हम खराज अकीदत पेश करेंगे मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा, जिनको ये सआदत नसीब हुई कि वो एक रिवायत के मुताबिक काबे में पैदा हुए। ये एजाज़ एक फर्द के अलावा और किसी के नसीब में नहीं आया। काबे की विलादत के बारे में अगर कोई इख्तिलाफ करे भी सही कि वो काबे में या जौफ़ काबा में या काबे से बाहर पैदा हुए, तो उसका हक है किसी रिवायत की बुनियाद पर। मगर जिस बात पर दुनिया मुत्तफिक है कि काबे से बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगोश है कि हजरत अली पैदा काबे में हुए, पैदा होते ही आपके वालिद आपको हुजूर के पास ले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घुट्टी दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पूछा, तजवीज़ किया और उसके बाद बचपन सारा हजरत अली शेर खुदा ने हुजूर की जोड़ी में गुजारा, आपके साथ गुजारा। यानी नबुव्वत के ऐलान से 10 साल पहले, यानी पहले 10 साल बचपन के हर वक्त नबी के साथ होते थे। तो हम तो ये कहते हैं कि काबे के अंदर पैदा होने से अफजल ये बात है कि किसी बच्चे को परवरिश के लिए नबियों के सरदार की आगोश मिल जाए, नबियों के सरदार के साथ उठना बैठना नसीब हो जाए। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब हैं जिसकी परवरिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म इस तरह सिखाया जिस तरह एक परिंदा चोंच के जरिए अपने बच्चे को खाना फीड करता है।
ایک پرندہ جس طرح چونچ میں اپنے چھوٹے بچے کو کھانا تیار کر کے اتارتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے اس طرح علم کھلایا ہے، پلایا ہے کہ علم میرے اندر رچ بس گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس پہاڑی پر اپنی پوری قوم کو بلایا، بڑے بڑے سردار تھے، نوجوان تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، باطل سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے۔ تو رب کا کرم اور فضل دیکھیے کہ بڑے مرد، بڑے بڑے سردار، حضور کے سگے چچا اور دیگر پورے خاندان میں سے اس چھوٹے سے بچے حضرت علی وہ پہلی ہستی ہیں، اور خود فرمایا کہ میں چھوٹا سا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، صحت میری اتنی اچھی نہیں، مگر میں آپ کی دعوت توحید پر لبیک کہتا ہوں، آپ جہاں کہیں گے اس بچے کا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی بچپن کی سنگت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوئے ایام تھے، جو یقیناً قابل فخر ہے مولا کائنات کے لیے بھی اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن یہ تو عباس، ہو گیا بچپن۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے چاروں خلفاء ہیں، چاروں کی اپنی اپنی جگہ، اہمیت، اپنے اپنے خواص اور خواص لاجواب، کہ ہر ایک لاجواب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خواص جن سے جو ان میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ جی، خلفائے راشدین یا خلافت راشدہ، یہ چار خلفاء ہیں اور یہ کم و بیش 30 سال کا عرصہ ہے جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اور پھر آپ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی پر یہ خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے۔ جن خواص کی بات آپ نے کی، اللہ رب العزت نے بہت ساری خواص اور امتیازات سے مولا کائنات کو نوازا، اور جس کے صحابہ کرام نہ صرف معترف تھے بلکہ اس کو بیان کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ کم و بیش 300 آیات ایسی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کئی راوی بیان فرماتے ہیں کہ 300 روایات ایسی ہیں جو حضرت علی کے بارے میں ہیں، جن میں حضرت علی کی شان ہے یا ذکر ہے، کئی آیات، یہ اعزاز۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آخری آیت جب اترتی ہے جس پر قرآن اور دین پورا ہوتا ہے، آخری حج سے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ایک مقام پر آیت اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین پورا ہوا، آج نعمت پوری ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جو حضرت علی کو سب سے بڑا اعزاز ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر دین پورا ہونے کے لیے آیت تلاوت فرمائی اور ادھر حضرت علی شیر خدا کا دست مبارک پکڑ کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں محمد جس کا مولا ہوں۔ اگلے جملے سے پہلے اس کی وسعت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس کے مولا ہیں۔ کون ہے وہ جو حضور کی مولائیت کا انکار کرے گا؟ زمین سے لے کے عرش تک اور عام فرد سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک تمام حضور کو مولا مانتے ہیں۔ سو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ اور سلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی سے محبت، تعلق اور نسبت مصطفیٰ کہ سب سے پہلے بڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے اور آپ فرمایا کہ علی پہلے میں عمر کا مولا ہے پھر باقیوں کا مولا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعزاز اعلان کرنے کا حاصل کیا۔ پھر سارے صحابہ کرام نے تسلیم کیے، چونکہ حکم مصطفیٰ تھا۔ سب سے پہلے اعزاز یہ تھا، خلافت تو بعد میں ہے، یہ حیات مصطفیٰ کی بات ہے۔ اور پھر اعزاز جو حضرت علی شیر خدا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کرم اللہ وجہہ، آپ کے چہرے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ یہ کوئی عام چاہنے والا کہتا تو سمجھ بات نہ آتی، مگر ام المومنین حضرت عائشہ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عائشہ نے پوچھا، بابا جان آپ حضرت علی کو بار بار تکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اچھے لگتے ہوں گے، بار بار کیوں تکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، بیٹا عائشہ کیوں نہ تکوں، میں نے
خود نبی سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، اور ایک اور روایت ہے الذکر علی عبادہ، علی کا تو ذکر بھی عبادت ہے۔ یہ ساری روایات حضرت علی نے اپنی زبان سے نہیں بیان فرمائی، یہ باقی صحابہ کرام نے بیان فرمائی۔ آپ نے جو سوال اور بات کیا خلافت راشدہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں کچھ لوگ، عقیدت اور محبت میں ہے۔ بلا فصل کا معنی ہے کہ جس کا کوئی فاصلہ نہ ہو نبی اور اس کے درمیان۔ ہم بیان کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے تو اس بات کی وضاحت کہ چوتھا خلیفہ ہونا شان میں کمی نہیں، بلکہ یہی حضرت علی شیر خدا کا بڑا مقام ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ بعض لوگ محبت میں کہتے ہیں آپ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، یہ خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، یہ عقیدت کہ کوئی کہے کہ حضرت خالد بن ولید بڑے سپہ سالار تھے، ان کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، اس کا بھی یہ خیال رکھنا غلط نہیں ہے۔ کوئی کہے حضرت ابو ہریرہ بڑے عاشق تھے، ان کو پہلا اپنی خواہشات پہ شریعت پابندی نہیں لگاتا، مگر ایک اللہ کا نظام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے، پھر ترتیب سے حضرت علی شیر خدا چوتھے۔ میں آپ کی وساطت سے اس محبت کے نقطے کی وضاحت کروں گا کہ چوتھا یا آخری ہونا مقام کم نہیں کرتا بلکہ بلند ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ 1.25 پیغمبر پہلے آئے، جس کو سب سے آخر میں بھیجا تھے آخری، مگر نبوت کا تاج سرتاج ان کو بنایا ہے۔ کوئی آخری ہونے سے مقام مصطفیٰ کم نہیں ہو رہا بلکہ پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ پہلے والے اعلان کرنے، اس محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ اگر 1.25 کے بعد آنے سے مصطفیٰ کا مقام کم نہیں ہوا تو چوتھے آنے سے مرتضیٰ کا مقام کیسے کم ہوگا؟ چوتھا آنا حضرت علی کی کمی نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مولا کائنات کا اعزاز ہے کہ خلافت راشدہ ختم رب نے آپ کے انتخاب پر فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ محبت کی، اور دوسری بات یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت راشدہ کی خود تعریف فرمائی کہ اتنا عرصہ ہوگا، اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ ہوئے، بات درست ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہوئے، حضرت عثمان غنی ہوئے، پھر حضرت علی شیر خدا۔ پہلی یہ بات تو یہ کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوئے تو باہم مشاورت سے ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی ہوئے تو باہم مشاورت سے ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی ہوئے تو باہم مشاورت سے ہوئے، حضرت علی شیر خدا بھی ہوئے تو بہت درخواستوں کے بعد آپ نے یہ قبول فرمایا۔ آپ نے جس امتیاز کی بات کی ہے، پہلے تو اس تقسیم پر مسلمانوں کو راضی ہونا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ ذرا ایک منٹ توجہ کریں گے کہ یہ ترتیب کیوں درست ہے عقلی طور پر۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے علم میں ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کب فوت ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے تو آپ کا وصال بھی 4 خلیفہ میں پہلا ہے۔ چلو حضرت عمر فاروق کو دوسرا خلیفہ بندوں نے چنا، حضرت عمر فاروق کی موت تو آپ کے اختیار میں نہیں تھی، شہادت تو آپ کے اختیار۔ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہوئے تو آپ کی شہادت اور موت بھی دوسرے مقام پر ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو شورا نے چنا، تیسرے خلیفہ ہوئے اور وصال بھی تیسرے نمبر پر ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے، چلو خلافت تو بندوں کا اختیار ہے، یہ موت کا اختیار کیوں؟ اللہ کے علم میں تھا کہ جس کا پہلے لکھا تھا جانا اس کو خلافت بھی پہلے دی۔ اگر بالفرض حضرت عثمان غنی پہلے خلیفہ ہوتے تو آپ کے خلافت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق وصال فرما جاتے، حضرت عمر فاروق وصال فرما جاتے، اور ان کی صلاحیت، میرے آقا نے جو تربیت کی بچوں کی طرح حضرت عمر فاروق کو عدالت کا بادشاہ بنایا، حضرت ابو بکر صدیق کو سکھایا، حضرت عمر فاروق کو سکھایا، وہ صلاحیتیں تو ضائع چلی جاتی۔ اسی لیے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رب کی قدرت کے نظام میں سیٹ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے، آپ وصال بھی پہلا فرمائے۔ چونکہ حضرت علی کی عمر ان سے زیادہ تھی اور آپ کے وصال کا سال بعد میں تھا، تو عقلی طور پر آپ کی خلافت کو بھی چوتھے نمبر میں رکھا۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، سب سے بڑا اعزاز، ہاں حضرت علی شیر خدا خلیفہ
بالفصل ہے. کیوں؟ چونکہ خلافت ایک فرد کا نام نہیں، ایک نظام کا نام ہے. خلافت ڈکٹیٹرشپ کا نام نہیں ہے، مشاورت کا نام ہے. کسی خلیفہ نے بھی کسی معاملے میں اپنی مرضی نہیں کی. جتنے بھی خلفائے راشدین گزرے ہیں وہ ایک فرد کے نظام کی بات نہیں تھی، سرپرستی ایک کی ہوتی تھی، حصہ ساروں کا شامل ہوتا تھا. اور سلام جائیں حضرت علی شیر خدا کے مقام پہ، خلافت حضرت ابو بکر کی ہوتی تھی، مشورہ حضرت علی شیر خدا کا چلتا تھا. خلافت حضرت عمر فاروق کی ہوتی تھی، فیصلے حضرت علی شیر خدا کے چلتے تھے. حضرت عثمان غنی کا دور تھا مگر مشورے حضرت علی شیر خدا کے دور تھے. سو تینوں خلافت کے دور میں حضرت علی کبھی بھی کٹ نہیں ہوئے، ہر خلافت کے دور میں آپ جڑے رہے. اس طرح آپ حصہ رہے خلیفہ، نظام کا. ہاں خلیفہ بلا فصل ہے. آپ کو میں ایک مثال دوں، وقت کی کمی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا دور ایکچولی ہمارے بہت پاس شاندار. افطاری کا ٹائم ہو جائے گا، ہمارے جی پاس ہاں، جسٹ 15 منٹ رہ گئے ہیں افطاری میں، جی جی، میں تو اسی پر میں کلوز آپ کو کرتا ہوں. انٹرپٹ کروں گا. جی حضرت ابو بکر جی جی. صدیق کا 2 سال کا عرصہ ہے مگر کمال ہوا. 2 سال کا عرصہ خلافت راشدہ میں ایک بنیاد ہوا جتنا ابو بکر صدیق نے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر رسی بھی بنتی ہوگی تو میں لوں گا. چونکہ ابتدار کا دور تھا، اس دور میں اگر زکوٰۃ لینے میں رعایت کر دی جاتی تو آج تک لوگ بہانے ڈھونڈتا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تلوار لے کے میں زکوٰۃ لوں گا، اگر کسی کی رسی بھی بنتی ہے تو بزور لوں گا. میں نے بات کر رہا تھا حضرت علی شیر خدا اور خلافت صدیقی کا تعلق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کچھ رعایت فرمائیے. اگر وہ غریب ہیں، آپ نے حضرت علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق دونوں کو کہا کہ فرض میں رعایت نہیں ہے، میں ابو بکر خود تلوار لے کے جاؤں گا. حضرت علی خاموش ہو گئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے یوں سخت نظام نافذ کیا، لوگ خود زکوٰۃ لے کے آ گئے. اور حضرت علی اور حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر نے ٹھیک کیا ہے. میں اس سے نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کتنا ٹچ تھے. اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کیس آیا، ایک حاملہ عورت پر الزام تھا کہ یہ زانیہ ہے، اس کو سزا دے. چونکہ زنا کی سزا اس وقت رجم تھی، پتھر مار کر اس کو ختم کر دیتے تھے، آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے. حضرت عمر فاروق نے کیس سنا، حضرت عمر فاروق نے بطور امیر المومنین سزا سنا دی. حضرت علی شیر خدا اٹھے کہ سزا روک دیجئے. کیوں؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ عورت حاملہ ہے، اس کو تو سزا ملے گی، پیٹ میں بچہ معصوم مارا جائے گا، وہ گناہگار نہیں ہے. اور حدیث کا حوالہ دیا. حضرت عمر نے فرمایا علی تیرا شکریہ، تو نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا، مگر عمر کے غلط فیصلے سے 2 جی مر جاتے. حضرت علی کا شکریہ بھی ادا کیا اور وضع حمل تک اس عورت کی سزا کو روک دیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی اس خلافت میں کتنے انوالو تھے. لوگ کہتے ہیں نا ناراض تھے، دور تھے، خلوت نشینے تھے. اسی طرح حضرت عثمان غنی پر جب حملہ ہوا، حضرت عثمان خلیف کے خلاف باغی اور خارجی آئے، تو حضرت علی شیر خدا نے اپنے دونوں بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو تلواریں دی، کہا جاؤ چچا عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کوئی اندر داخل نہ ہونے جائے. چچا عثمان کی حفاظت جان سے زیادہ کرنا. پانی بھی لے کے پھر دنیا نے دیکھا کہ جنت کے سردار تروالے لے کے عثمان غنی کی حفاظت فرما رہے ہیں. یہ بھی حضرت علی شیر خدا کا ایک تعلق تھا. پھر حضرت علی، حضرت عثمان غنی کو باغیوں نے شہید کیا. 3 دن تک حکومت نہیں تھی اور لوگ چل کے گئے. حضرت علی شیر خدا کی منت سماجت کی. 3 دن کے بعد آپ نے خلافت سنبھالی اور لوگوں نے بیعت کی. پھر وہ دن آیا کہ 19 رمضان المبارک کو آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک روایت ہے ابن عساکر کی کہ آپ جب رستے سے گزر رہے ہیں تو یہ جو کونج اڑتی ہے، مرغابی نما پرندہ، وہ آپ کے گرد آتا ہے، طواف کرتا ہے، آپ کے چہرے کے پاس آتا ہے، چلاتا ہے. حضرت امام حسن نے ہٹانا چاہا تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا بیٹا ان کو چھوڑ دو، یہ میرے قرب میں چلا رہی ہیں. اس وقت تو پتہ نہ چلا. آپ مسجد گئے. عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نامی شخص نے خنجر سے آپ پر سجدے کی حالت میں حملہ کیا. 19 رمضان المبارک جو آج کا دن ہے، وہ آپ فجر کے وقت زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے.
اور سلام حضور کی تربیت اور حضرت علی کو جب تلوار لگی خون بہا اور وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اور جب لوگوں نے آپ کو سنبھالا، قاتل کو پکڑا، آپ کو شربت پیش کیا گیا، تو آپ نے جب قاتل کو دیکھا کہ چہرہ زرد، وہ خوف سے کانپ رہا ہے، آپ نے کہا لگتا ہے قاتل کو مقتول سے زیادہ پیاس لگی ہے، مجھے چھوڑو، قاتل کو پانی پلاؤ، یہ پریشانی میں ہے۔ اس وقت تو آسمان بھی کانپ کیا ہوگا کہ جو آپ کا قاتل ہے، آپ نے اس کو شربت پیش کیا اور آپ نے وصیت کی۔ اور نماز کی اہمیت دیکھیں، آپ نے کہا مجھے چھوڑو، حسن نماز پہلے پڑھاؤ، نماز پہلے پڑھوائی اور اپنی زخم پٹی بعد میں کروائی۔ اور سلام حضرت علی آپ کی شہادت کو کہ آپ نے فرمایا بیٹا اگر میں بچ گیا تو میں جانوں، میرا قاتل جانے، چاہے میں معاف کروں یا بدلہ لوں، اور اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گیا تو دیکھنا ایک سے زیادہ تلوار نہ مارنا، چونکہ مجھے اس نے ایک ماری تھی، اگر انتقام لینا ہے میرے بیٹو تو ایک سے زیادہ ضرب نہ مارنا، اور جب یہ قتل ہو جائے تو ناک نہ کاٹنا، غصے میں کان نہ کاٹنا، لوگوں کو مسلح کرنے نہ دینا۔ یہ علی وصیت کرتا ہے، دیکھیے سو صحیح، یہ ہوتا ہے علم، یہ ہے تقوی کہ قاتل کے لیے بھی اصول رکھے کہ بدلہ بھی لو تو اصول کے ساتھ۔ 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ وہ دل کی محبت تھی جو اس آپ کے مختصر سے سوال میں نے مختصر سے جواب، یقیناً اگلا سوال آپ کا اعتکاف کا ہوگا، اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس میں بالکل اضافہ کرنا۔ جی نہیں، میرا یہی سوال ہے کہ اعتکاف، اور اس سال اعتکاف بھی ذرا الگ ہوگا جی کیونکہ حالات ایسے ہیں، ہمارے پاس تو زیادہ سختیاں ہیں، آپ کے پاس شاید تھوڑی نرمی ہو، تو اب ہمارے پاس ٹوٹل تقریباً 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا، تو میں اس کو للت القدر پہ مرکوز کرنا چاہوں گا۔ للت القدر کیا ہے، اور اس کے بارے میں، اس کی تلاش کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور ہم اس کو کیسے تلاش کریں؟ جی، آپ نے جن سختیوں کی بات کی ہے، انسان یہی تو ایک باغی شخص ہے کہ 10 دن اللہ رب العزت نے اعتکاف بیٹھنے کا کہا تھا، اور ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھتے تھے، اور اب جب وہ بیماری آئی اور حکومت کی سختیاں آئیں تو ہم ساروں کو 2 ماہ کا اعتکاف کرنا پڑا، کمرے سے نہ نکلو، لوگوں سے نہ ملو۔ اعتکاف بھی تو یہی تھا، یہ 10 دن ہے رب سے ملنے کے لیے، جو ہم میں سے پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہے زندگی میں، کون نہیں بیٹھا، مگر جب یہ کرونا وائرس آیا اور حکومت نے سختی کی، اور اس ایک چھوٹے سے مخلوق نے ہمیں کتنے ماہ کا اعتکاف بیٹھنے پر پابند کیا، ہم کرنٹائن ہوئے تو اس کی وجہ سے ہوئے، اور یہی اعتکاف رب سے ملاقات کا نام ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت وظیفہ اعتکاف، شروع میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا رمضان میں قرآن نازل کیا، پھر فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر کیا ہے، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 84 سال کم و بیش بنتے ہیں، کہ ایک شخص 84 سال دن رات عبادت کرے، وہ ایک طرف، اور شب قدر کو اگر پا لے تو وہ ایک شب اس سے بہتر۔ اب یہ جو اعتکاف ہے یہ در حقیقت لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے، چونکہ لیلۃ القدر صرف 27 کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیلۃ القدر کسی بھی طاق رات کو آ سکتا ہے، 21 کو، 23 کو، 27 کو، 29 کو، کسی بھی آ سکتا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف ہے کہ بندہ جب دنیا سے کٹ کے، گھر سے، والدین سے، بچوں سے، کاروبار سے کٹ کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوگا اور اس در پہ آیا ہوگا کہ میلہ میں آیا ہوں، تو یہ جو طاق راتیں ہوں گی کوئی ایک تو لیلۃ القدر ہوگی، اور جب وہ لیلۃ القدر کی رات پائے گا تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب بھی پا لے گا۔ سو ہر اعتکاف بیٹھنے والا مقصد یہی سمجھے کہ میں نے رب سے ملنا ہے، اور شب قدر کی رات میں نے رب سے ملنا ہے۔ سو 21 رمضان، 23 رات، 23ویں کی رات، 27 اور 29، ہر رات کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پیاری بات بتائی
کہ وہ ساری رات پہلے جاگنے کی کوشش کرے. ساری رات نہ جاگ سکے تو جتنا جاگ سکے اتنا. سب سے بڑی عبادت تو جب قرآن اور لیلۃ القدر کا تعلق ہے تو قرآن رب سے کلام کا نام ہے، گویا وہ رب سے بات کر رہا ہے. سو قرآن مجید کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر رات اسی طرح گزرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر رات اتنا عبادت فرماتے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے آقا ہر رات اتنا فرماتے کہ حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے. گویا ہمیں بھی اس رات قیام کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، اعتکاف کا وظیفہ اس رات قیام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یقیناً میں کہوں گا کہ اس بار اعتکاف جیسے کہہ رہے ہیں آپ مختلف ہیں، ورنہ آپ کے علم میں ہوگا اور آپ کی وساست سے میں حضروں کے تمام غیور و عام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف دیکھا ہے. وہ منہاج القرآن میں 30-40 ہزار کے افراد تک مرد اور خواتین کا اعتکاف ہوتا تھا. ساری رات تعلیم و تربیت ہوتی تھی اور معتکف مرد و حضرات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ساری رات قرآن سمجھاتے، اللہ کا ذکر کراتے. اسی طرح دن کو تربیت کے حلقے ہوتے، دن کو قرات ہوتی، احادیث اور فقہ کے حلقے ہوتے اور 10 دن گزر جاتے. اس میں رونا بھی ہوتا، گریہ بھی ہوتا، استغفار بھی ہوتا. سو اس دفعہ کا اعتکاف جدا ہے، مسجدوں میں بھی اس انداز سے نہیں ہوگا. مسجدوں میں اگر اجازت نہیں ملتی فقہی طور پر، جیسے خواتین گھر میں بیٹھتی تھیں، اگر مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو پریشان نہ ہو. جس طرح خواتین کو گھر میں بیٹھیں گویا جواز ہے، جس طرح خواتین گھر کے کونے میں بیٹھیں. اور اگر محلے کی مسجد میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں اور کوئی مرد بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ گھر کے کسی کمرے کو اعتکاف گاہ قرار دے دے، اسی جگہ پر وہ نماز پڑھے اور اسی طرح وہ دن رات گزارے. یقیناً وہ رحمان جو خواتین کو گھر میں بیٹھنے کا اجر عطا فرمائے گا، چونکہ مجبوری ہے. مسجد میں 2-4 افراد سے زیادہ بیٹھنے کی اگر اجازت نہیں مل رہی تو گھر میں بیٹھنا چاہیے اور ان اعتکاف کی گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظائف اور طریقے بتائے وہ تو اپنی جگہ درست ہیں، مگر اس بار اس کو توبہ کے طور پر پوری قوم بالخصوص اعتکاف میں بیٹھنے والے اپنے لیے اور اپنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے توبہ کریں کہ وہ کوتاہیاں، وہ گناہ، وہ دین سے دوری کہ جس کی وجہ سے پے در پے ہم پر امتحانات ہیں. کبھی دہشت گردی، کبھی مہنگائی، کبھی بے وقت بارشیں، کبھی زلزلے، یہ سارے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ سارے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. اور اب ایک بیماری نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لی ہے. تو میں آپ کی وساست سے پوری قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ آج جو لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ اس نیت سے بیٹھیں کہ مولا ہم اپنی مرضی سے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما جس سے حکومتیں بھی بے بس ہو گئی ہیں اور عوام بھی صحیح طور پر پابندی نہیں کر رہی. اللہ رب العزت اس بار کا اعتکاف آپ کو اور مجھے توبہ کے طور پر منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے اور اللہم انا تحب العفو فاعف عنی یہ کلمات زیادہ پڑھنے کہ اللہ مجھے معاف فرما، تو ہی معاف فرمانے والا ہے. قرآن مجید کی تلاوت اور پھر اگلے دن کا روزہ. خالق کائنات میری اور آپ کی آج کی کاوش کو قبولیت عطا فرمائے. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے پاک ذکر اور آج ہزاروں لاکھوں لوگ جو اعتکاف بیٹھیں گے انفرادی اور اجتماعی، ان کے صدقے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ بالخصوص پاکستان پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. جی آمین. بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا ہمیں اپنی مصروفیات میں سے. اور تمام ویورز کا شکریہ. جابر حسین تھے، خیبر زمان، لیاقت خان، شریف ملک، سعید صاحب تھے، طارق خان صاحب نے جوائن کیا تھا ہمیں. ان تمام احباب کا شکریہ. دیکھتے رہیے ہمارا حضرو.com. کل انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی